आदाब। मुझे कहते हैं अज़हर शाम और आप देख रहे हैं बदतमीज़ सच। नाज़रीन, आज मैं जिस मज़हब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है ताओइज़्म। इसको थाओइज़्म भी बोलते हैं, दाओइज़्म भी बोलते हैं और थाओइज़्म। चूँकि ये चीनी ज़बान का लफ्ज़ है इसलिए इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में बोला जाता है। नाज़रीन, ताओइज़्म दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब और फ़लसफ़ाना निज़ामों में से एक है और ये हज़ारों साल से चीनी माशरे, सकाफ़त, तिब, फ़न व तामीर, सियासी हिकमत और रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा रहा है। ताओइज़्म की बुनियाद इस असूल पर है कि कायनात में हर चीज़ एक कुदरती तरतीब के तहत चल रही है जिसे ताओ कहा जाता है, और इंसान की असल कामयाबी इसी में है कि वो इस कुदरती बहाव को समझे और इसके साथ हम आहंग होकर चले। ताओ किसी एक जुमले में या एक लफ्ज़ में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लफ्ज़ एक मुहावरा है, एक अपने आप में एक पूरी हिस्ट्री रखता है। इस पर मैं कोई एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ताओइज़्म कहता है कि ताओ वो रास्ता है जो सब कुछ चलाता है, मगर इस रास्ते को देखा नहीं जा सकता। मीन्स दे ब्लाइंडली, एक बिलीफ है इनका गॉड्स की तरह कि इस रास्ते को देखा नहीं जा सकता लेकिन चलाता ये सबको है। वो ये साथ कहते हैं कि इसका अमल अदराक सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यही वजह है कि ताओइज़्म की बुनियादी किताब ताओ दी चिंग, जिसको ताओ दी चिंग भी बोलते हैं, पहली लाइन में ही ये लिखा है कि जिस ताओ को बयान किया जा सके वो असल में ताओ है ही नहीं। ये एक फ़लसफ़ा है, हमें बताता है कि ज़िंदगी में सुकून, ज़हानियत और कामयाबी कैसे मिलती है और कैसे हासिल की जा सकती है, इंसान को कैसे स्ट्रगल करनी चाहिए। इनका ये कहना है कि इस किताब की समझ ऐसे आती है कि जब इंसान अपनी ज़िद, ख्वाहिशात, अना और लालच को कम करे और फितरत की सादगी और बहाव को अपनाए। ताओइज़्म के बानी के तौर पर लाओज़ी का नाम लिया जाता है। गालिबन एक और था लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। लाओज़ी जो है, इसको जो बेसिक इनके बानी कहा जाता है, जो एक दाना फ़लसफ़ी थे और जिन्होंने माशरे की पेचीदगियों से दिल बर्दाश्ता होकर तनख़्वाह इख्तियार कर दी थी। उनकी भी एक रवायत है, जैसे इस्लाम की कुछ रवायत है कि उसने ऐसा किया ऐसा किया। इनकी भी एक रवायत है कि वो तंग आ गए थे लोगों की बातों से, तो उन्होंने फिर ये किया कि वो जंगल की तरफ निकल गए, पहाड़ों की तरफ चले गए। तो एक उनकी जो रवायत है उसके मुताबिक ये है कि जब वो पहाड़ों की तरफ जा रहे थे तो सरहद पर बैठे एक सिपाही ने इन्हें रोका। गालिबन वो सिपाही का लफ्ज़ अपनी किताब में यूज़ करते हैं, लेकिन आम अगर उसकी तर्जमा किया जाए तो एक आम आदमी था, राहगीर था, उसने इन्हें रोका और कहा कि अपना फ़लसफ़ा तहरीरी सूरत में छोड़ जाए ताकि इस दुनिया को आपकी हिकमत का अंदाज़ा हो और कोई शय जो है दुनिया की वो आपकी हिकमत से महरूम ना रहे। तो ऐसा कहा जाता है कि लाओज़ी ने वहीं पर बैठ के जो उसकी किताब थी अपनी ताओ ती चिंग लिखी, जो सिर्फ चंद हज़ार अल्फाज पर मुश्तमिल थी, मगर दुनिया के गहरे तरीन नज़रियात में शुमार की जाती है। इस किताब ने न सिर्फ मज़हब और फ़लसफ़े को मुतासर किया बल्कि शायरी, आर्ट, तिब, मराकबा और सियासत तक और जदीद जो न्यू टेक्नोलॉजी है इस तक उसके जो अल्फाज हैं वो मिलते हैं। उनका कहना है कि ये जदीद निज़ाम को भी ताओ ने जन्म दिया। ताओइज़्म का मरकज़ी तस्वर वुवे है। वुवे जिसका मतलब ये है कि गैर किरदारी अमल, यानी उसमें कोई हुआ भी है और लोगों को पता नहीं है, तो गोरख धंधा की बात है इसकी। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कुछ ना करे, बल्कि ये कि इंसान वो करे जो ज़रूरी हो, फितरी हो और जिसके लिए इसे अपने अंदर मसनूई दबाव पैदा ना करना पड़े। मतलब अपने ज़ोर से ही ना करना पड़े, जो सिमिलर नॉर्मल लाइफ चल रही है उसे गुजारे। ये उनका एक मोटिव पॉइंट भी है उनकी बुक का। मिसाल के तौर पर अगर दरिया रास्ता बनाता है तो वो ज़बरदस्ती नहीं करता, वो नरम होकर रास्ता बनाता है और यही ताकत इसे पहाड़ों तक को काट कर देने की कुव्वत भी देती है।
مینس کہ آپ اپنے انداز میں، نارمل انداز میں ہی چلتے رہیں اور ایک یقین کے ساتھ چلیں اور راستے آپ کے بنتے جائیں گے۔ تاؤزم اسے نرم مگر مضبوط قوت کا بہترین عمل قرار دیتا ہے۔ اس نظریے کو انسانی تعلقات، سیاست اور ذاتی زندگی پر بھی لاگو کیا گیا ہے۔ تاؤزم کہتا ہے کہ بہترین رہنما وہ ہوتا ہے جو لوگوں پر زور زبردستی نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو اپنی فطری خوبیاں ظاہر کرنے دیتا ہے، اور اسی طرح بہترین انسان وہ ہے جو اپنی نرمی اور برداشت سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ فارمولیٹی سملر ٹو ادر مذہب ہی ہے، اس کی جو کنسپٹ ہے ان کا باقی مذاہب سے ہی ملتا جلتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو متاثر کرنا اپنی طاقت سے، تاؤزم نے اس پر ایک زور دیا ہے کہ اپنی طاقت سے کسی کو متاثر نہ کرے۔ تاؤزم کی سب سے معروف علامات یین اور یانگ ہے۔ یہ علامت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اور یہ دونوں پہلو ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ یین کا تعلق تاریکی، سکون، نسوانیت اور اندرونی قوت سے ہے، جو آپ کے انٹرنل جذبات ہوتے ہیں کہہ سکتے ہیں، ان سے ہے، جبکہ یانگ کا تعلق روشنی، حرکت، طاقت اور بیرونی توانائی سے ہے۔ مینز آپ کے جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں ان سے اس کا تعلق ہے۔ یہ دونوں متضاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ زندگی کا حسن اسی میں ہے کہ یہ دونوں قوتیں مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ گلتی ملتی رہیں۔ یہ نشان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کسی ایک پہلو کی شدت زندگی کو غیر متوازن کر دیتی ہے، اس لیے انسان کو ہر معاملے میں توازن حاصل کرنا چاہیے، ایک بیلنس کے ساتھ اپنی لائف گزارنی چاہیے۔ تاؤزم کی ایک اہم بنیاد اور ہے، اس کا نام ہے چی۔ چی کی کچھ ایکسپلینیشن ایسے ہے کہ جو زندگی کی بنیادی توانائی ہے، یہ توانائی ہر انسان، ہر جانور اور ہر پودے اور ہر جاندار اشیاء، یہاں تک کہ ہوا اور پانی میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ چی سے ان کی یہ مراد ہے۔ تاؤزم کے مطابق جسمانی بیماری ذہنی بیماری ہے۔ بے چینی یا روح کا اضطراب اسی وقت ہوتا ہے جب چی کا بہاؤ رک جاتا ہے یا غیر متوازن ہو جائے، اسی صورت میں بھی آپ کو بے چینی ہوتی ہے۔ چی جو ان کا ایک کنسپٹ ہے۔ ان مشقوں کا مقصد انسان کے اندرونی نظام کو مضبوط کرنا ہے، ذہنی سکون پیدا کرنا ہے، سانس کو بہتر بنانا ہے اور جسمانی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ یہ ان کا جو ایک میڈیکل فارمولا بھی ہے، وہ بھی ان کے مذہب میں شامل ہے۔ چین، تائیوان اور ہانگ کانگ ایسے ممالک ہیں جہاں تاؤزم آج بھی سماجی اور روحانی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ جو لوگ ریلیجنز کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ اس ریجن میں 80% لوگ ریلیجنز کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ اپنی تعمیر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں، جو ان کی مقامات ہیں، جو مذہبی مقامات ان کے ہیں، جنہیں ڈاؤن گوان کہا جاتا ہے۔ ان کی چھتیں جو ہوتی ہیں خمدار کہہ سکتے ہیں کہ ہوتی ہیں، کہ مطلب ان کے جو ٹائلز ٹائپ بنی ہوتی ہیں، جن پر ڈریگن اور دیگر مقدس نشانات بنے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں نہایت ہی پرسکون اور خوبصورت، خاموش اور روحانی فضا کے حامل ہوتی ہیں۔ ان مندروں یا چرچز یا ان کو جو بھی کہیں آپ، ان میں بخور کی خوشبو، موم بتی اور روشنی، روایتی لالٹینیں یا اس طرح کی روشنیاں بھی کی جاتی ہیں۔ ان کے جو ان کے ٹیمپلز ہوتے ہیں، وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ وہاں پر خاص طور پر ایک روحانی ماحول پیدا ہو۔ تاؤزم کے اندر باقوا بھی ایک اہم علامت ہے، جو 8 مختلف توانائیوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ نقشہ چین کی فینگ شوئی جو سسٹم ہے اس میں استعمال ہوتا ہے، جس میں گھروں، عمارتوں اور شہروں کو اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ توانائی مثبت رہے اور بدقسمتی کے امکانات کم ہوں۔ کیونکہ یہ بھی ہے کہ جہاں پہ روشنی نہیں پہنچتی ہے، سورج کی روشنی، وہ جگہ بدقسمت ہو جاتی ہیں ان کے مذہب کے مطابق۔ تاؤزم کا بیسک جو کنسپٹ، میں بہت چیزوں کا ملا کر خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کو جیتنے کے بجائے خود کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تاؤزم کے مطابق حقیقی طاقت وہ ہے جو اندر کی خاموشی اور سکون سے آتی ہے، اور انسان جس کے اندر تحمل، برداشت اور خاموش قوت سے
دوسری ہر طاقت سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تاؤزم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز بدلتی رہتی ہے، خوشی ہو غم ہو، یہ چیزیں مسلسل ایک انداز سے نہیں رہتی، کبھی کم ہوتی ہیں کبھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ بھی ان کی کتاب میں بھی منشن ہے اور ان کا مذہب بھی ایک اس چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کی ایک میڈیکل تھراپی بھی ہے، غالباً اس کا نام نہیں یاد آ رہا ہے مجھے، اس میں بھی یہ جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو یہی بتاتے ہیں پیشنٹ کو کہ کس طرح رکھا جاتا ہے۔ یہ عام میڈیکل تھراپی چائنا کی ہے، لیکن چونکہ اسی مذہب سے منسلک ہے وہ چیز، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس کے فرقوں کی۔ اس میں دو فرقے ہیں۔ اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاؤزم میں فرقے موجود ہیں، لیکن اس کی ساخت اور نوعیت جو ہے وہ یہودیت، اسلام یا سکھ مذہب جیسی نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ تاؤزم دو بڑے حصوں میں تقسیم ہوا، فلسفانہ تاؤزم اور مذہبی تاؤزم۔ ان دونوں کی اپنی ذیلی شاخیں اور فرقے موجود ہیں جو عبادت، رسومات، جادو، تعویذ اور روحانی تعلیمات وغیرہ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کا فلسفانہ فرقہ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ وہ اصل فرقہ ہے جس میں تاؤزم کی بنیاد رکھی، مطلب ان فرقے میں مطابق کہ یہ پرانا فرقہ ہے ان کا۔ یہ فرقہ لاؤزی کی کتاب تاؤ دی چنگ اور زوانگی جو ہے ان کی کتاب، جو ان کی سوشل ذیلی بکس ہیں، کتابیں ہیں، کو مرکزی اہمیت دیتا ہے۔ یہ لوگ مذہبی رسومات مندروں یا پوجا گھروں میں جا کر ادا کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مذہبی تاؤزم میں، جو ان کا دوسرا فرقہ ہے، مذہبی زیادہ ہے وہ۔ مذہبی تاؤزم کا وہ حصہ ہے جس میں مندر، جادوئی منتر، دیوتاؤں کی پوجا، تعویذ، مخصوص پوجا، مذہبی لباس، رسم و رواج۔ مطلب میں نے بتایا تھا کہ جو پہلا فرقہ ہے ان کا وہ اسپیشل لباس نہیں پہنتا، کوئی بھی لباس پہن کر عبادت کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کا مذہبی فرقہ ہے یہ ایک مخصوص لباس پہنتے ہیں، سفید ہوتا ہے، کریم کلر کا ایک ان کا لباس ہوتا ہے۔ یہ فرقہ فلسفانہ تاؤزم سے زیادہ عوامی اور مذہبی تعلقات پر زور دیتا ہے۔ تو یہ تفاصیل تھی میرے پاس تاؤزم مذہب کی۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے مذہب پر بات کرنے کے لیے میں پھر آپ سے ملتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔